व्यूअर हैं आप सब लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम लोग करंट अफेयर के टॉपिक्स की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, तो कल हमने डिस्कस किया था गज़ा और इसराइल की इशू को, गज़ा इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को, हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट पे आप कह सकते हैं। तो आज हमने देखना है कि पाकिस्तान और यूएस का रिलेशनशिप कैसा है, बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, करंट सिचुएशन, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एंड क्रिटिकल एनालिसिस भी हम देखेंगे। सबसे पहले जी देखते हैं, ये जो मैंने मेन हेडिंग्स है ना, इनको मैंने ब्लैक किया हुआ है मार्क, ठीक है, हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद सब हेडिंग्स जो हैं वो मैंने ग्रीन की हुई हैं, और सब हेडिंग्स के अंदर भी जो स्मॉल हेडिंग्स होती हैं उनको मैंने जो है वो स्काई ब्लू किया हुआ है, ठीक है। ये आपके समझने के लिए मैंने इनको हाईलाइट किया है ताकि आपको जो है वो समझ आ सके। चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जी हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। द पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप हैज़ हिस्टोरिकली बीन सिक्योरिटी सेंटर। ये जो है सिक्योरिटी सेंट्रिक सबसे बड़ा रीज़न होता है किसी भी कंट्री का रिलेशनशिप किसी मुल्क के साथ कैसा है, तो सबसे पहले बात आती है सिक्योरिटी की। तो जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स कैसे हैं, यानी कि कोल्ड वार के दौरान क्या हुआ था, स्वेत अफ़गान वार के बाद क्या हुआ था, एंड पोस्ट 9/11 काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। तो इनमें सबसे पहले हम कोल्ड वार इरा देखते हैं। कोल्ड वार में क्या था? कोल्ड वार आपको पता है कि वो वॉर नहीं थी, उसमें कोई ऐसे हथियार नहीं यूज़ किए गए थे, लड़ी नहीं गई थी, बल्कि कोल्ड वार जैसा कि आजकल चल रही है चाइना और पाकिस्तान, चाइना और यूएस की, ठीक है, टैरिफ लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ट्रेड के इश्यूज चल रहे हैं, तो इनको कोल्ड वार कहते हैं। मतलब हर बंदा जो है वो हर स्टेट सुपर पावर बनना चाहती है और उसको कहते हैं कोल्ड वॉर, ठीक है। कोल्ड वॉर इरा पाकिस्तान के हवाले से, यूएस के हवाले से हम इसमें बात करते हैं कि उस टाइम पाकिस्तान यूएस के रिलेशनशिप में क्या बात थी। पाकिस्तान बिकेम अ यूएस एलाय इन 1954। सबसे पहले जो है वो एड के लिए यूएस के पास गया था और म्यूचुअल डिफेंस के लिए उसने क्या किया था, एक असिस्टेंट एग्रीमेंट साइन किया था कि आप लोग जो है वो हमारी सॉवरेंटी को एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद जो है वो यूएस से पाकिस्तान ने क्या किया था, मिलिट्री एड ली थी, ठीक है। तो जो स्वेत इन्फ्लुएंस था अफ़गान में, उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को एड दी थी यूएस ने। तब पाकिस्तान के 1954 में रिलेशनशिप यूएस के साथ बहुत अच्छे थे। उसके बाद जो है वो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो देखते हैं जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने कोल्ड वॉर इरा डिस्कस किया, इसको आप मज़ीद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने इसको शॉर्ट इसलिए किया ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो आपको, क्योंकि आप माशाल्लाह समझदार हैं, सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको सिर्फ एक मतलब हाईलाइट ही चाहिए आपको, तो बाकी आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद अफ़गान जिहाद की बात करते हैं। 1980 में कोलैबोरेशन अगेंस्ट द सोवियत यूनियन इन अफ़गानिस्तान, जब रशिया ने इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान को, ठीक है, तो उसके बाद पाकिस्तान की यूएस के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे। और लेकिन यूएस जो है वो डिसएंगेजमेंट आफ्टर द सोवियत विड्रॉल लेड टू अ ट्रस्ट डेफिसिट। ये हुआ था कि जब रशिया ने इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान को, तब पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप अच्छे थे। तब पाकिस्तान और यूएस मिलकर उसको काउंटर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सोवियत जो है वो वहाँ से उसने विड्रॉल लिया अफ़गानिस्तान से, तो यूएस जो है वो अपने पैरों पर पीछे हट गया और उसने पाकिस्तान को इतना ज़्यादा बाद में सपोर्ट नहीं किया। मीन के देने लेने वाली बात थी। पहले जब उसका मतलब था यूएस का, तो तब वो अच्छा था पाकिस्तान के साथ, यानी कि यूएस ने जब भी पाकिस्तान से मतलब पड़ा है तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। लेकिन जैसे ही उसका मतलब निकलता है तो वो पाकिस्तान को घास भी नहीं डालता। उसके बाद देखते हैं 9/11 की बात देखते हैं। 9/11 में पार्टनरशिप क्या थी? पाकिस्तान बिकेम अ फ्रंट लाइन स्टेट इन द यूएस लेड वॉर एंड टेरर। 9/11 का जो अटैक्स हुए थे और उसमें यूएस के कुछ लोग जो है वो उनकी डेथ हो गई थी, तो उस दौरान पाकिस्तान जो है वो फ्रंट लाइन पे था यूएस के साथ
ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس نے کیا کیا تھا، $33 بلین ایڈ لی تھی 2002 سے لے کر 2018 کے درمیان. بٹ اس کو ڈبل ڈیلنگ کی وجہ سے کرٹیسزم کا بھی بہت زیادہ سامنا کیا گیا تھا کہ پاکستان ایڈ کیوں لے رہا ہے، تو یہ وہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ تب حالات مطلب یہ ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس موقع پر ریلیشن شپ کیسا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں جی اکانومک ٹائز کیسے ہیں یو ایس کے ساتھ. اکانومک کے لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپورٹ مارکیٹ اینولی یو ایس سے کرتا ہے اور $6 بلین جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے. کون کون سی چیزوں میں ایکسپورٹ کرتا ہے جی؟ انرجی میں، ایگریکلچر میں اور ڈیجیٹل سیکٹرز میں. ٹھیک ہے، یہ یو ایس کے ساتھ اس کے اکانومک ٹائز ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریلیشن شپ تھا وہ ٹرانزیکشنل تھا اور سائیکلیکل تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیریڈز آف انگیجمنٹ بھی تھا اور پیریڈ آف ڈس انگیجمنٹ بھی تھا. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی بات آ گئی کہ جب یو ایس کو لگا کہ مجھے پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا کرنا چاہیے تو اس نے اچھا کیا. پاکستان کا رول ہمیشہ پازیٹیو رہا ہے. پاکستان کے یو ایس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے کرنے کے ہی اثرات نظر آتے ہیں اور پاکستان چاہتا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہمارے یو ایس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے رہیں. تو پیریڈز کے ساتھ ساتھ یہ اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یو ایس جب افغانستان سے گیا تھا تو 2021 میں یو ایس نے وڈرال کیا تھا افغانستان کے ساتھ، اور یو ایس جو ہے وہ اپنے ہتھیار بھی سننے میں آتا ہے کہ وہ افغانستان میں چھوڑ گیا تھا. تو اس سے جو اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان میں، تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس سے افغانستان میں جو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے یو ایس کی طرف سے. اب ہم نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ڈسکس کر لیا. اب ہم بات کرتے ہیں کرنٹ سچویشن کی کہ آج کل کیا ہو رہا ہے پاکستان اور یو ایس میں. ریسنٹ ڈیولپمنٹس ریفلیکٹ شفٹنگ پریورٹیز امیڈ جیو پولیٹیکل ری الائنمنٹس اینڈ اکانومک پریشرز. ادھر سے جو ہے جیو پولیٹیکل ری الائنمنٹ بھی کی جا رہی ہے یو ایس، ادھر سے ہمارے جو ہیں وہ ہمارے پاس جو معدنیات ہیں ہمارے ملک میں، ٹھیک ہے، بلوچستان میں، اور تو وہ چاہتا ہے کہ اس پر انویسٹمنٹ کی جائے، اور ادھر سے جو ہے وہ ٹیرف بھی پاکستان پر بڑھایا جا رہا ہے. تو حالات جو ہیں وہ کوئی ڈاواڈول ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں جی کیا ہو رہا ہے. کریٹیکل منرلز ڈپلومیسی. منرلز ڈپلومیسی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے منرلز کے ریزروز کو دیکھنا چاہتا ہے، مطلب نکالنا چاہتا ہے تاکہ پاکستان کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے، ریکوڈک کاپر گولڈ ڈپازٹس لیتھیم ان گلگت بلتستان، یہ جو ہے وہ یو ایس کو اٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، کہ تاکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو. ٹھیک ہے، وہ ہمیں ذرائع دیں، ہتھیار وغیرہ دیں اور ہماری مدد کریں یہ جو ہے وہ نکالنے میں. ٹھیک ہے، منرلز نکالنے میں. اور وزٹ بائی ٹرمپ ایفیلیٹڈ بزنس مین جینٹری بیچ ان 2025. ٹرمپ کے ایک نمائندے نے وزٹ کیا پاکستان میں 2025 میں، اور اس نے یہ ہائی لائٹ اس بات کو کیا کہ یو ایس جو ہے وہ ٹائز بنانا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ، الائنمنٹ کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں جی سیکیورٹی کوآپریشن کیا ہے. تو سیکیورٹی کوآپریشن جو ہے اس میں کاؤنٹر ٹیررزم ایک اہم پوائنٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان بھی ٹیررزم کے خلاف ایکشنز لیتا رہتا ہے اور یو ایس بھی. تو کیا بات ہے کہ پاکستان نے اینڈ یو ایس ڈسکسنگ افغانستان اسٹیبلٹی اینڈ شیئرڈ کنسرنز اوور گروپس لائک IS اینڈ TTP. تو IS اور IS نے کیا کیا ہے کہ TTP کے خلاف یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، نیوز میں دکھایا گیا تھا کہ پاکستان نے ہیلپ کی ہے وہ دہشت گرد پکڑنے میں، جو کہ امریکہ کا مجرم تھا، اور امریکہ میں بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے مارے گئے تھے، اور وہ پاکستان نے مطلب یہاں پہ ہیلپ کی ہے پکڑنے میں اور اس کو امریکہ روانہ کیا ہے. تو اس پر ٹرمپ صاحب نے شکریہ ادا کیا تھا. یہ نیوز جو ہے وہ واشنگٹن نیوز میں بھی آئی تھی، اور آپ وزٹ کر سکتے ہیں یہ سائٹس. اس کے بعد دیکھتے ہیں جی اکانومک چیلنجز کیا ہیں آج کل. اکانومک چیلنجز یہ ہیں کہ میکرو اکانومک انسٹیبلٹی ہے پاکستان میں. بڑے لیول پر اکانومی بالکل بھی اچھی نہیں ہے. وہ کیسے نہیں ہے؟ 42% غریبی ہے. ٹھیک ہے، پاورٹی ریٹ اتنا زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ 42. اس کے بعد
فلڈ ڈیمیجز، جب ڈیموں میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو انڈیا والے پانی کھول دیتے ہیں اور پاکستان میں فلڈنگ آ جاتی ہے بہت زیادہ، اور اس سے پاکستان کی عوام کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے، جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو 14.9 بلین ڈالر فلڈ ڈیمیجز ہیں 2022 میں۔ لیمٹس اٹ بارگیننگ پاور، ٹھیک ہے، آئی ایم ایف نے کیا کیا، اسٹیبلائزیشن پروگرام اس کے جو ہیں وہ اس نے کرائسس جو ہے وہ بڑھا دیے ہیں، اور اسٹرکچر یعنی کہ آئی ایم ایف لون بھی بہت زیادہ اسٹرائس پر دیتا ہے، اور آئی ایم ایف کا انٹرسٹ بھی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے پاکستان کو مشکلات کا اکانومک پہ سامنا ہے۔ ڈائیورسیفیکیشن ایفرٹس یہ ہیں کہ یو ایس جو ہے وہ گرین الائنس کرتا ہے پاکستان ریزیلینس اینڈ کلین انرجی کے لیے، وائل پاکستان ایکسپلورز ٹیک اینڈ ایجوکیشن پارٹنرشپ ٹو ریڈیوس ڈیپینڈنسی اینڈ سیکورٹی ٹائز۔ پاکستان کیا کرتا ہے، یعنی کہ یو ایس جو ہے وہ گرین الائنس کلائمیٹ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی مضبوط ہو، ٹھیک ہے، اس کی جو سیکیورٹی کی وجہ سے ڈیپینڈنس ہے کسی اور ممالک پر وہ کم ہو جائے، اور وہ کیا کرے کہ ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کو بڑھائے۔ تو اس میں جو ہے مین ٹینشنز کی بات کیا ہے؟ مین ٹینشنز کی بات یو ایس اور پاکستان ریلیشن شپ میں ہے جی سی پیک میں، اور چائنا سے یو ایس کو ایشو ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بھی ٹریڈ وار چل رہی ہے چائنا اور یو ایس میں۔ تو چائنا چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ میں اچھا رہے، ٹھیک ہے، چائنا پاکستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور پاکستان بھی چائنا کے ساتھ ہماری کیونکہ بہت پرانی دوستی ہے اور چائنا کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ اچھا ہے، لیکن پاکستان یو ایس کے ساتھ بھی ریلیشن شپ اچھا کرنا چاہتا ہے، اپنے ایکسپورٹ بڑھانا چاہتا ہے، امپورٹ بڑھانا چاہتا ہے، اپنے اکانومی کے لحاظ سے، اپنے سیکیورٹی کے لحاظ سے اپنے ریلیشن شپ اچھے کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یو ایس کو یہ مسئلہ ہے سی پیک اور چائنا سے کہ یو ایس کیا کرتا ہے، اسکیپٹیسزم آف دا چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور ایز آ بی آر آئی، کیونکہ بی آر آئی چائنا کا بہت زیادہ پروجیکٹ ہے، اور سی پیک اس کا بی آر آئی کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ بی آر آئی کے ذریعے چائنا اپنے ورلڈ کا مطلب ایسے سمجھ لیں جال پھیلانا چاہتا ہے، ہر کنٹری کے ساتھ اکانومک ٹائز بنانا چاہتا ہے، اور سی پیک جو ہے وہ پاکستان، کیونکہ پاکستان ایران کے ساتھ بھی پاکستان کا بارڈر لگتا ہے، افغانستان کے ساتھ بھی لگتا ہے، اور انڈیا کے ساتھ بھی لگتا ہے، تو اس لحاظ سے سی پیک کا بہت زیادہ چائنا کو فائدہ ہے، اور اس وجہ سے یو ایس جو ہے وہ چائنا کے خلاف ہے، اور یہی مین ایشو ہے پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ کی وجہ سے جو ٹینشنز پھیلتی ہے وہ سی پیک کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ ود واشنگٹن ویونگ پاکستان از لرننگ ٹورڈ بیجنگ، یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کی طرف زیادہ ٹلٹ کر رہا ہے، اور یو ایس چاہتا ہے کہ پاکستان کا ریلیشن شپ ہمارے ساتھ تو اچھا ہو لیکن چائنا کے ساتھ اچھا نہ ہو۔ انڈیا اسٹریٹجک رول، انڈیا کا کیا رول ہے؟ انڈیا نے کیا کیا ہے کہ اس نے اپنا جو ریلیشن شپ ہے وہ یو ایس کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس وجہ سے وہ یو ایس کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا نہ کیا جائے، کیونکہ انڈیا اور چائنا کی بھی آپس میں نہیں بنتی، اور انڈیا کا پاکستان کے ساتھ بھی ایسا کوئی اچھا ریلیشن شپ نہیں ہے، کشمیر ایشو کی وجہ سے اور بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، تو اس وجہ سے انڈیا کا یو ایس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہونا یہ اس بات کی طرف لے کے جاتا ہے کہ یو ایس کا پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ تھوڑا ٹلٹ ہو جاتا ہے، ڈاواڈول ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ ٹینشنز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی فیوچر میں پلانز کیا ہونے چاہیے۔ تو جیو پولیٹیکل پریگمیٹزم اینڈ پاکستان's ڈومیسٹک ریفارمز، پاکستان کو اپنی ریفارمز کرنی چاہیے، کسی پر بھی ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کو چاہیے کہ آئی ایم ایف کے جو لونز ہیں ان کو جلد از جلد ری پے کرے، اور آئی ایم ایف کے لون سے جان چھڑوائے اور اپنے ڈومیسٹک ریفارمز کرے تاکہ پاکستان ترقی کی طرف جا سکے۔ تو دیکھتے ہیں جی پہلا پوائنٹ ہم فیوچر میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کریٹیکل منرلز ایز اے کیٹالسٹ، منرلز کو یوز کرنا چاہیے کہ منرلز بہت زیادہ سرمایہ ہے ہمارے پاکستان کے، اور اگر منرل کی دولت ہمارے پاکستان کے پاس آ جاتی ہے
تو یو ایس مطلب منرلس کو یوز کرنا چاہیے یو ایس کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنانے کے لیے. مطلب کہ اگر پاکستان کو گورننس اور سیکیورٹی چیلنجز کو ایڈریس کرنا ہے، بلوچستان انسرجنسی، کانٹریکٹ ڈسپیوٹس لائک ریکوڈک، تو منرل کی جو ویلتھ ہے وہ یو ایس کو مطلب آلٹرنیٹس کر سکتی ہے. مطلب منرلس کی جو پاور ہے وہ یہ کر سکتی ہے کہ یو ایس آلٹرنیٹیو ٹو چائنیز، ٹھیک ہے، ڈومینیٹڈ سپلائی چینج، ٹھیک ہے، تو غالب ہو سکتا ہے، یہ سپلائی چینز اچھی بن سکتی ہیں. جی تو نان سیکیورٹی کولیبوریشن کی بات کرتے ہیں. اپرچونیٹیز ایگزسٹ ان کلائمیٹ ریزیلینس، ٹیک انوویشن اینڈ ایجوکیشن. The Stimson Center advocates for an unannounced multifaceted approach to build sustainable ties. تو سیکیورٹی کے حوالے سے سیکیورٹی کی اگر ہم بات نہ بھی کریں تو پاکستان یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. پاکستان کو کلائمیٹ جو اپرچونیٹیز ہیں وہ کلائمیٹ کے حوالے سے تو ہیں، اور ایجوکیشن کے حوالے سے، ٹیک انوویشن کے حوالے سے پاکستان کے پاس اپرچونیٹیز ہیں، اور پاکستان کو یہ مطلب سسٹینیبل ٹائز کریٹ کرنی چاہیے اور یو ایس کے ساتھ ریلیشن شپ اپنا اچھا بنانا چاہیے. اس کے بعد ٹرانزیکشنل ڈائنامکس انڈر ٹرمپ. اب پوٹینشیل ٹرمپ 2.0، یعنی کہ ٹرمپ 2.0 کا مطلب ہے ٹرمپ کا دوسرا دور. مطلب پہلے بھی کیونکہ ٹرمپ صاحب آئے تھے تو اب 45th صدر وہ بنے تھے پریزیڈنٹ، اور اب جو ہے وہ 47th ہیں. تو یہ پریورٹائز کرتا ہے کنڈیشنل سیکیورٹی ڈرائیون انگیجمنٹ کو، ڈیمانڈنگ کاؤنٹر ٹیررزم ریزلٹس وائل ریڈیوسنگ اٹ. تو ٹرمپ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایڈ نہ دی جائے اور ٹیررزم کو کاؤنٹر کیا جائے اور سیکیورٹی ڈرائیون انگیجمنٹ جو ہے وہ بڑھائی جائیں. تو اس وجہ سے ٹرمپ کے دور میں ایڈ کی پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیوچر میں. اس کے بعد ریجنل اسٹیبلٹی. پاکستان کا جو رول ہے افغانستان میں اور ایفرٹس ہیں کہ یو ایس چائنا ٹینشنز کو برابر کیا جائے، یعنی کہ مینٹین کیا جائے کہ چائنا یو ایس کو پرابلم نہ ہو کہ پاکستان کا چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، اور پاکستان یو ایس اور چائنا کے ریلیشن شپ اگر اچھے ہو جائیں تو پھر پاکستان یو ایس اور چائنا کے ریلیشن شپ بھی اچھے ہو سکتے ہیں. بٹ اونلی اف دا بیلنسز الائز وداؤٹ اوور ریلائنگ آن ایدر پر. یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی پاورز پر ڈیپینڈ نہ کیا جائے، اپنے دم پر اپنے ڈومیسٹک ریفارمز اچھی کر کے یہ اس چیز میں ریجنل اسٹیبلٹی میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. اس کے بعد چیلنجز کون سے، کن چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کو یو ایس کے ساتھ ریلیشن شپ میں. ڈومیسٹک انسٹیبلٹی. پاکستان کی اپنے آپ میں اپنے یعنی کہ جیسا ہوتا ہے نا انسان کو مارتا ہے، کرپشن بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، بیوروکریٹک ان ایفیشینسی ہے، بالکل بھی انصاف نہیں ہے، سیکیورٹی رسک بہت زیادہ ہے. خاص طور پر بلوچستان میں آئے دن کوئی نہ کوئی دھماکہ ہو رہا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے، انویسٹر کو ڈیٹر کرتا ہے. ڈیٹر اس لیے کرتا ہے کہ انویسٹر انویسٹ کرنے سے ڈرتا ہے پاکستان کے حالات دیکھنے کی وجہ سے، کرپشن دیکھنے کی وجہ سے، ٹیررزم دیکھنے کی وجہ سے. اس کے بعد ڈیپٹ کرائسس. پبلک کا جو ڈیپٹ ہے وہ 67% آف ریونیو. پاکستان فسکل اسپیس فار ریفارمز از لمیٹڈ وداؤٹ کنسیشنل فائنینسنگ. پاکستان کے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان ریفارمز کر نہیں سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ قرضہ بہت زیادہ ہے اور پاکستان کو جو ہے وہ قرضہ اتارنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم کریٹیکل انالائسس کی بات کریں تو کریٹیکل انالائسس میں سب سے پہلے اسٹرینثس کیا ہیں. اسٹریٹجک جیوگرافی. پاکستان کی لوکیشن جو ہے وہ یو ایس کو اسیس کرتی ہے کہ یو ایس آ کے جو ہے وہ یعنی کہ اسیس ٹو سینٹرل ایشیا اینڈ کاؤنٹر بیلنس ٹو چائنا پرووائڈیڈ اسلام آباد ڈائیورسفائز پارٹنرشپ. پاکستان کی جو جیوگرافیکل سچویشن ہے وہ پاکستان کی لوکیشن بہت زیادہ اچھی ہے کہ اس کا یو ایس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہو سکتا ہے. اس کے بعد پوٹینشیل یوتھ ہیوی پاپولیشن 36% انڈر 15 کوڈ ڈرائیو گروتھ اف ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ ریفارم سکسیڈ. اگر ایجوکیشن اور ہیلتھ اچھی ہو جائے تو یہ یوتھ جو ہے یہ پاکستان کو آگے لے کے جا سکتی ہے اور ریلیشن شپ بھی اچھے ہو سکتے ہیں. ویکنیس کیا ہے؟ اوور ریلائنس آن چائنا. ویکنیس یہ ہے کہ چائنا پر ہماری بہت زیادہ ڈیپینڈنس ہے کیونکہ چائنا کا پروجیکٹ بی آر آئی کے طور پر اس کا مین پروجیکٹ سی اے پیک ہے، اور پاکستان چائنا سی پیک کے حوالے سے ہمیں چائنا کی طرف فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے جس کی وجہ سے یو ایس کو پرابلم ہوتا ہے.
اس کے بعد اکانومک مس مینجمنٹ، کرونک ڈیفیسٹ، ٹھیک ہے، وبائی بیماریاں، سیونگز بہت زیادہ کم ہے، پھر 5% آف GDP اینڈ پور ٹیکس کمپلائنس ہینڈل ڈیولپمنٹ، تو ڈیولپمنٹ اس کی صورت میں تو نہیں ہو سکتی۔ مواقع کیا ہے پاکستان کے پاس؟ مواقع یہ ہیں کہ کلائمیٹ کولیبوریشن، جوائنٹ انیشیٹو آن فلڈ ریزیلنس، ٹھیک ہے، یہ ورلڈ بینک پروجیکٹس جو ہیں یہ سٹارٹ کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، جو کیونکہ ورلڈ بینک لون دیتا ہے فلڈس اور جو یہ آفات ہوتی ہیں ان کو کور کرنے کے لیے، اور رینیویبل انرجی سورس استعمال کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ کلائمیٹ کی طرف سے پاکستان جو ہے وہ اپنے اسٹریٹجیز بہتر بنائے تاکہ انرجی کا نقصان بھی کم ہو، انرجی پر جو پیسہ لگ رہا ہے وہ بچ جائے۔ اس کے بعد ٹیک اینڈ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ ایکسپینڈنگ ایکسچینج پروگرام، IT پارٹنرشپ کو بڑھانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اینٹی امریکن سینٹیمنٹس اور فاسٹر انوویشنز کو کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تھریٹس کون سے ہیں پاکستان کو، خطرہ کن پاور سے ہے؟ گریٹ پاور ریولری، US چائنا کمپٹیشن، یہ پاکستان کو بائنڈری چوائس میں رسکنگ ایسولیشن میں ڈال سکتا ہے۔ پاکستان US اور چائنا کا یہ جو کمپٹیشن چل رہا ہے ٹریڈ کا، اس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ریجنل انسٹیبلٹی بھی ہوگی کیونکہ ٹینشنز جو ہیں وہ افغانستان کی طرف سے بھی ہیں، US کی طرف سے بھی ہیں۔ اگر US ہاں پاکستان کو ایڈ نہیں دیتا تو وہ بھی پاکستان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کنکلوژن کی۔ دا پاکستان US ریلیشن شپ اسٹینڈز ایٹ دا کراس روڈز، وائل کریٹیکل منرلز اور کلائمیٹ کوآپریشن میں US کے ساتھ ریلیشن اچھا ہو سکتا ہے، لیکن ری انویگوریشن سکسیس ڈیپینڈز آن پاکستان ابیلٹی ٹو ایڈریس گورننس فلاز، ٹھیک ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی۔ اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو اس کے لیے معذرت، اور نیکسٹ کس ٹاپک پر اگر آپ کو اس کے نوٹس چاہیے تو بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں آپ کو یہ نوٹس دے سکتا ہوں، بہت اچھے نوٹس بنائے ہیں میں نے، اور امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ اگر ان نوٹس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔